अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान लाइव। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब जो वो बुनियादी तौर पर पैदा होंगे, जो जिन्हें गुमान होगा कि वो नबी है। तो बुनियादी तौर पर 7 सितंबर का जो दिन है वो गुजर चुका है। तो बुनियादी तौर पर 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि कादियानियों को बुनियादी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया था कानून साजी करके। जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके ज़रिए से बुनियादी तौर पर उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया था। इसके पीछे इसके पस मंज़र में एक पूरी कहानी है कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें रूनुमा हुई। इसके पीछे पूरी एक तारीख है। उसी तारीख को बुनियादी तौर पर हम इस गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे कि पाकिस्तान की अंदर पार्लियामेंट के ज़रिए किस तरह से बुनियादी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। वीडियो में सबसे पहले हम बयान करेंगे जो कादियानियों की तारीख, जो गुलाम अहमद जो कादियानी है उस हवाले से बात करेंगे, और फिर बात करेंगे ये जो बुनियादी तौर पर वाक़या था ये किस तरह से रूनुमा हुआ और किस तरह ये कौमी असम्बली में पहुँचा, और फिर बात करेंगे बुनियादी तौर पर किस तरह जो असम्बली है बुनियादी तौर पर उसने इन तमाम कादियानी जो लोग थे बुनियादी तौर पर, या जो ये तबका था बुनियादी तौर पर, इन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया। और उसके बाद बुनियादी तौर पर जो वाक़यात पार्लियामेंट के अंदर हुए उनको बयान करेंगे, और इस तरह से हम इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस वीडियो में हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो तमाम की तमाम बुनियादी तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स है। बुनियादी तौर पर एक ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि सरकारी तारीख के तौर पर एक तरह से मौजूद है, और बुनियादी तौर पर सरकारी तारीख एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स है और सरकारी दस्तावेज़ात के तौर पर दर हकीकत पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पर जितनी भी ये कार्रवाई हुई बुनियादी तौर पर ये तमाम एक रिकॉर्डेड है, और बुनियादी तौर पर एक ऐसी जिसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल तारीख है जो बुनियादी तौर पर तारीख के एक तरह से दरीचों के अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद मिर्ज़ा कादियानी बुनियादी तौर पर इसका जो ख़ानदान था बुनियादी तौर पर ये मुग़लों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, और समरकंद से जो बुनियादी तौर पर ये जो बुनियादी तौर पर बाबर के ज़माने में जो हिजरत करके यहाँ पर हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पर मुंतकिल हुआ, और बुनियादी तौर पर अगर देखें तो ये कादियान में आकर आबाद हुआ। शुरू में इस इलाके का, क्योंकि जो इस ख़ानदान का पहला शख्स था उसका नाम मिर्ज़ा हादी काजी था बुनियादी, और इसे 70 से ज़्यादा देहात का बुनियादी तौर पर काजी या जिसे हम कह सकते हैं जज बुनियादी तौर पर बनाया गया था। और बुनियादी तौर पर मिर्ज़ा हादी काजी ही के नाम से इसका कादियान जिसे अब बुनियादी तौर पर कहा जाता है जो कि हिंदुस्तान में मौजूद है, बुनियादी तौर पर ये शुरू में इस्लाम पूरा काजी था, और बुनियादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता ये नाम बदलते बदलते कादियान की तरफ एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं बदल गया, या इस नाम में बदल गया। अगर 1935 में बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर फरवरी 1935 में ये शख्स जो गुलाम अहमद कादियानी था पैदा हुआ। बुनियादी तौर पर इसकी अगर तालीम की बात करें तो इसने अपने घर में ही तालीम हासिल की, और ग़ुलाम मुर्तज़ा जो इसके वालिद का नाम था बुनियादी तौर पर, और इसने तालीम हासिल करने के साथ साथ 1876 में बुनियादी तौर पर जो मनाज़रे, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में जो जिसे कहते हैं जो अंग्रेज़ जो ईसाई पादरी थे वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ वो भी आए थे, वो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयत की तरफ राग़िब करके ईसाई बनाना चाहते थे। बुनियादी तौर पर इसने बुनियादी तौर पर उनके साथ मनाज़रे किए, उनको हराया भी, और मनाज़रों में दर हकीकत इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखियाँ भी की, और वो भी, और ये तमाम जो रिकॉर्ड आपको बयान किया जा रहा है ये फ्लोर ऑफ द हाउस जो पाकिस्तान की सरकारी तारीख है बुनियादी तौर पर एक तरह से वो बयान की जा रही है। तो बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक तरह से रकीक हमले किए, उनकी जो ख़ानदान था बुनियादी तौर पर जो उनके हम कह सकते हैं अहले बैत उन पर एक तरह से तोहमतें लगाई बुनियादी तौर पर दर हकीकत ईसाइयों के हवाले से एक तरह से मनाज़रे जीतने के लिए। और बुनियादी तौर पर इब्राहिम अहमदी के नाम से इसने बुनियादी तौर पर हुज़ूर सल्लम पर 4 जिल्दें बुनियादी तौर पर हुज़ूर सल्लम पर बुनियादी तौर पर लिखी, और यह बुनियादी तौर पर इस तरह मुख्तलिफ़ किताबें लिखता रहा, और तकरीबन 80 के करीब इसकी जो है किताबें जो है शाया हुई। और ये शख्स बुनियादी तौर पर 1800 जिसे हम कह सकते हैं 1889 में इसने क्योंकि मुसलमानों में इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब से इसने मनाज़रे जीतने शुरू किए थे, बुनियादी तौर पर मुसलमानों के अंदर एक तरह से इसकी अहमियत या इसकी एक तरह से जो दर्जा था या मुसलमानों के निगाह में इसका एक तरह से रुतबा था वो भी मकबूलियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। इसी तरह बुनियादी तौर पर इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है बुनियादी तौर पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करना शुरू किया, और अपनी किताबों के अंदर ये चीज़ें बयान करना शुरू की। बुनियादी तौर पर उसे एक तरह से अल्लाह ताला से कलाम होने का जो शर्फ हासिल होता है, अल्लाह ताला की तरफ से उससे इल्हाम जो बुनियादी तौर पर किया जाता है। और बुनियादी तौर पर इसने 1889 में बुनियादी तौर पर इसने सबसे पहले बैत का जो सिलसिला शुरू किया बुनियादी तौर पर, और बैत के और फिर साथ ही साथ इसने सबसे पहले अपने मुजद्दद होने का दावा किया।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موعود مسیح بنیادی طور پر یا عیسیٰ علیہ السلام کو بنیادی طور پر واپس آئیں گے تو وہ ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس نے بعد میں آ کر جو بنیادی طور پر ایک نبی ہونے کا جو بنیادی طور پر دعویٰ کر دیا, جو کہ بنیادی طور پر اسلام کی جو بنیاد تھی اس پر ایک طرح سے جو ضرب اس نے لگائی بنیادی طور پر, جس کے نتیجے میں جو پورا ہندوستان تھا, ہندوستان کے مسلمان تھے جن کی جو اس سے محبت تھی وہ در حقیقت ایک طرح سے نفرت میں بدل گئی, اور مسلمانوں میں اس طرح اشتعال ہوا کہ اس کے خلاف جلسے جلوس وہ نکلنا شروع ہو گئی. یہ اس کی ایک طرح سے تاریخ تھی جو بنیادی طور پر, اور پھر پورے ہندوستان میں یہ جہاں بھی جاتا تھا, لاہور میں جاتا, دہلی میں جاتا تھا یا سیالکوٹ میں خطاب کرنے کے لیے تو بنیادی طور پر اس کے ساتھ جو انگریز فوج تھی بنیادی طور پر اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوتی تھی, اور ہندوستان کے جو مقامی لوگ تھے یا مقامی فوج تھی وہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ موجود نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی تھی کہ لوگ در حقیقت اس کو کہیں قتل نہ کر دے, تو بنیادی طور پر یہی وجہ ہوتی تھی, اور اس بنیادی طور پر کہیں پہ یہ بنیادی طور پر جو ہے خطاب نہیں کرنا پاتا تھا, جو بنیادی طور پر جب اس نے بنیادی طور پر اس طرح کا جو ہے موقف جب اپنایا یا اسلام کا جو ایک طرح سے بنیاد تھی اس پر ایک طرح سے اس نے ضرب لگائی, تو مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے اشتعال جو بنیادی طور پر ابھرا, اور مسلمانوں نے کسی نہ کسی طرح مسلمان بنیادی طور پر اس شخص کو بنیادی طور پر برداشت کرتے رہے, اور 1908 میں یہ شخص بنیادی طور پر ایک اسہال یا ہیضہ کی بیماری میں شکار ہو کر جاں بحق یا ہلاک ہو گیا, اور 1908 کے بعد اس کے ایک طرح سے سلسلہ تھا وہ چل نکلا, اور حکیم الدین اس کے جو خلیفہ بنے بنیادی طور پر, اور اس کے بعد بشیر الدین اور مرزا محمد بشیر الدین, اور اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں ناصر الدین اور مرزا ناصر احمد, اور اس طرح جو ہے یہ سلسلہ آگے چلا گیا. اور بنیادی طور پر اور اسی طرح اگر آپ اس طریقے کو یہیں پر روک لیں تو بنیادی طور پر یہ جو مرزئی تھے یا قادیانی تھے بنیادی طور پر 1953 میں بھی بنیادی طور پر مسلمانوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ جلسے نکالے پاکستان میں, اور بنیادی طور پر جلسے جلوس نکالے پاکستان میں بنیادی طور پر, اور تقریباً 10,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر جو مسلمان ہیں وہ اس زمانے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور اسی وجہ سے جو بنیادی طور پر جو ہمارے تیسرے وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین, ان کی حکومت بھی بنیادی طور پر اسی وجہ سے بنیادی طور پر ایک طرح سے ان کو ختم کر دیا گیا یا گورنر راج لگا دیا گیا بنیادی طور پر. اس کی ایک وجہ یہی بھی تھی کہ بنیادی طور پر وہ تمام معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکے بنیادی طور پر, لیکن مسلمان انہیں کسی نہ کسی طریقے سے برداشت کرتے رہے, لیکن ان کی جو کاروائیاں تھی وہ ایک طرح سے اس میں تیزی آتی گئی, کیونکہ ربوہ کا جو علاقہ تھا جو کہ اب چناب نگر کہلاتا ہے یا چنیوٹ کے اندر واقع ہے, تو بنیادی طور پر وہاں پر ایک طرح سے ان کی ایک اپنی حکومت تھی, ایک اپنا ایک طرح سے راج تھا, اپنے ایک وزیر تھے, اور ریاست کے اندر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ریاست تھی بنیادی طور پر. یہ اب ہم بیان کرتے ہیں یہ واقعہ کس طرح سے ہوا, کس طرح سے ان کو قادیانی قرار دیا گیا, غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ واقعہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بنیادی طور پر 22 مئی 1974 کا بنیادی طور پر یہ دن تھا جب نشتر میڈیکل کالج جو ملتان کے اندر واقع ہے اس کے کچھ طلباء جو ہے سیر و سیاحت کے لیے یا تفریح کے لیے بنیادی طور پر شمالی علاقہ جات وہاں ایک طرح سے ٹرین کے چناب ایکسپریس ٹرین کے ذریعے بنیادی طور پر ایک طرح سے سفر کا آغاز کیا. بنیادی طور پر ان کا اس پلان تھا بنیادی طور پر ایک ہفتہ بنیادی طور پر وہاں پر اسٹے کریں گے اور وہاں پر ایک طرح سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیاحت کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ ٹرین چلی بنیادی طور پر, اور ٹرین چلتے چلتے خانے بال ملتان سے خانے بال سے ہوتی پھر شورٹ کوٹ, اور شورٹ کوٹ سے ٹوبا ٹیکسنگ, اور ٹوبا ٹیکسنگ سے گوجرا, اور پھر اسی طرح جو ہے چناب اور فیصلہ, اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچی. لیکن جیسے ہی یہ ٹرین چناب نگر یا ربوہ میں پہنچی تو بنیادی طور پر وہاں پر ایک ہجوم کچھ لوگ بنیادی طور پر, کیونکہ انہوں نے جو نوجوان تھے یہ 100 کے قریب نوجوان تھے جنہوں نے بنیادی طور پر جو ٹرین کا ڈبہ تھا وہ پوری بوگی جسے ہم کہہ سکتے ہیں الاٹ کرایا ہوا تھا, تو یہ وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر جیسے ہی ٹرین رکی چناب نگر میں یا ربوہ پر, تو کچھ وہاں پر باشندے ربوہ کے قادیانی وہ ٹرین کے ڈبے میں داخل ہوئے اور جو قادیانی لٹریچر تھا وہ دینا شروع کر دیا. نوجوانوں میں نے جب اس لٹریچر کو دیکھا تو اس میں ظاہری بات اشتہار پیدا ہوا ختم نبوت کے حوالے سے, تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے. یہ معاملہ یہیں پر ختم ہوا, ٹرین اپنی منزل کی طرف جو ہے روانہ ہو گئی پشاور کی طرف. اب پشاور میں یہ لوگ تقریباً 7 سے 8 دن وہاں پر رہے, اور 22 مئی کو تقریباً یہ جا رہے تھے, تو 29 مئی کو یہ ٹرین جب واپس اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہی تھی بنیادی طور پر
ہم دیکھیں کہ نشتر جو ربوہ چناب نگر سے پہلے ایک اسٹیشن تھا نشتر آباد، وہاں پر انہوں نے مکمل قادیانیوں نے ایک پورا پلان بنا دیا تھا کہ انہیں بنیادی طور پر سبق سکھایا جائے ان مسلمانوں کو. وہ بنیادی طور پر انہیں مسلمانوں کو مسلح کہتے تھے کہ نشتر کے مسلح. تو بنیادی طور پر جب یہ نوجوانوں کا قافلہ بنیادی طور پر یا ٹرین بنیادی طور پر نشتر آباد جو کہ پہلا اسٹیشن تھا ربوہ سے، تو وہاں پر پہنچی تو وہاں پر جو اسٹیشن ماسٹر تھا بنیادی طور پر قادیانی تھا، اس نے ڈبے پر نشان لگا دیا، اور جو کہ ربوہ کا اسٹیشن ماسٹر تھا اسے آگاہ کر دیا کہ اس ڈبے پر میں نے یہ نشان لگا دیا اور یہ ٹرین کا ڈبہ ہے. اب جیسے یہ ٹرین کا ڈبہ جو بنیادی طور پر اب یہ پہنچا اس وہاں پر، تو بنیادی طور پر وہاں پر تقریباً ایک طرح سے لوگوں کا ہجوم تھا، اور 5000 کا ایک جتھا جو ٹرین کے ڈبے میں داخل ہونا چاہا. تو نوجوانوں نے وہاں سے کھڑکیاں اور دروازے بند کیے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان تمام چیزوں کو توڑ کر آگے وہاں پر جو داخل ہو گیا. ان کے ہاتھوں میں ایک طرح سے پستول، بندوق، خنجر، ایک طرح سے تلواریں، لاٹیاں، آہنی، موقع اور تمام جو اصلاح چیزوں وہ بنیادی طور پر داخل ہوگا، اور نوجوانوں کو ایک طرح سے زد و کوب کرنا شروع کر دیا، تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور مسلمان جو نوجوان تھے بنیادی طور پر وہ لہو لہان ہو گئے. اور یہ معاملہ جو بنیادی طور پر وہاں پر جو ایک یہیں پر نہیں رکا، بنیادی طور پر جو قادیانی تھے وہ انہوں نے جے جے احمدیت زندہ باد اور محمدیت نعوذ باللہ مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیا. مرزا ناصر کیجیے جو اس وقت مرزا ناصر احمد جو اس وقت بنیادی طور پر ان کا ایک طرح سے جو کہہ سکتے ہیں ان کا خلیفہ تھا، اس کی جے اور نشتر کے مسلح مرد آباد ہائے ہائے کہ یہ نعرے جو وہ بنیادی طور پر لگانا شروع کر دی. اب کسی طرح یہ ٹرین وہاں سے بڑی مشکل سے نکلی. لوگ جو نوجوان تھے اس میں کچھ بے ہوش تھے، کچھ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، اور کچھ نوجوان جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئے. اب یہ ٹرین کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ٹرین کو پہلے چلنے نہ دیا اسٹیشن کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے بنیادی طور پر جیسے، لیکن یہ ٹرین چلی بنیادی طور پر یہ ٹرین فیصل آباد کی طرف روانہ ہوئی. تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خبر جو بنیادی طور پر فیصل آباد پہنچی، تو وہاں پر جو عالم دین تھے مولانا تاج محمود، وہ وہاں پر پہنچ گئے. اسٹیشن پر ایک طرح سے کوہرام مچ گیا فیصل آباد میں، پوری جسے کہتا ہے کہ فیصل آباد جو بنیادی طور پر اسٹیشن پر امڑ آیا. اب اس تمام معاملات میں جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے تھے یا جتنے بھی انتظامیہ تھی بنیادی طور پر اسٹیشن پر موجود تھی، جیسے یہ لوگ وہاں پر موجود ہے، ایک طرح سے ایک جذباتی کیفیت کا جو ہے ایک طرح سے منظر پیش ہو گیا. تو مولانا تاج محمود نے ایک طرح سے وہاں پر خطاب کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے قادیانیوں سے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے. انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ پریس کانفرنس اس حوالے سے آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے کی جائے گی. جب بنیادی طور پر پریس جو صحافی تھے انہوں نے پوچھا کہ آگے سے آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، تو انہوں نے پریس کانفرنس کا شام کو اعلان کر دیا. اور جو انہوں میں زخمی زیادہ نوجوان تھے انہیں فیصل آباد میں اسپتال میں بھرتی کر لیا گیا. کچھ باقی نوجوانوں کو بنیادی طور پر ایک طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کر کے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ ایڈ دے کے، بنیادی طور پر انہیں اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ کر دیا گیا. اب یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا. لیکن اب یہ جو ٹرین تھی جو جا رہی تھی، در حقیقت ایک طرح سے ایک ایسی آگ تھی بنیادی طور پر جو ایک چھوٹے سے خطے سے شروع ہوئی تھی، اب اسے پورے ملک میں بنیادی طور پر پھیلنا تھا. اب یہ ٹرین اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہی تھی. اب یہ خبریں جو بنیادی طور پر اب یہ فیصل آباد میں ہی نہیں رکی، لیکن جس منزل مقصود کی طرف یہ ٹرینیں بڑھنا تھا وہاں پر یہ ٹرین ایک طرح سے خبر پہنچ چکی تھی. اب یہ بنیادی طور پر جو ٹرین ہے وہ بنیادی طور پر جنگ کی طرف، اب یہ ٹرین بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اب اپنی منزل مقصود کی طرف، ہم کہہ سکتے ہیں گوجرا کی طرف جانا شروع ہوئی. تو وہاں پہ پورا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں گوجرا کے جو لوگ تھے بنیادی طور پر وہاں پر موجود تھے. اب پھر ٹوبا ٹیک سنگھ وہاں پر موجود تھے، شور کوٹ میں لوگ موجود تھے جہاں یہ ٹرین جاتی، خانے وال، اور یہی چلتا جو ملتان تک رہا اور لوگوں کے جذباتی مناظر جو ہے دیکھنے میں آئے. اب یہ جو معاملہ تھا اسے پھیلنا تھا یا پھیلتا چلا گیا پورے ملک میں. یہ ایک طرح سے آگ کی طرح جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر پھیل گیا. اور الخیام ہوٹل فیصل آباد میں مولانا تاج محمود نے پریس کانفرنس کی، اور مولانا جو یوسف بنوری رحمۃ اللہ تھے بنیادی طور پر ان کی قیادت میں ایک بنیادی طور پر تمام پاکستان کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک جماعت بنائی. اور 16 جون 1974 کو فیصل آباد میں تمام ملک کے جو علماء مشائخ تھے بنیادی طور پر اکٹھے ہوئے. کسی بھی مسئلہ، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق تھا، وہ بہرحال اکٹھے ہوئے اور ختم نبوت کے حوالے سے بنیادی طور پر انہوں نے آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے فیصلہ کیا. اس حوالے سے جو پنجاب حکومت تھی انہوں نے ربوہ
نبوہ کے حوالے سے تحقیقات کرنے کا آغاز کر دیا، کیونکہ بہت سے واقعات ہو رہے ہیں جس میں قادیانی بنیادی طور پر ملک کے مختلف حصوں سے اب بھاگ کر جو ہے نبوہ میں جانا شروع ہو گئے تھے، اور بہت سے ممالک پاکستان کے اندر بہت سے شہروں میں بنیادی طور پر آگے لگائی جا چکی تھی، اور پاکستان کے اندر 14 جون 1974 کو بنیادی طور پر جو علماء یا مشائخ کرام تھے یا حضرات تھے، انہوں نے بنیادی طور پر ہڑتال کی اعلان کال دے دی، اور 14 جون کو خیبر سے لے کر کراچی تک اور لاہور سے لے کر کوئٹہ تک تمام پاکستان بند تھا، اور یہ ایک صورتحال تھی جو پاکستان میں اس واقعے سے ایک رونما ہوئی، جو ایک واقعہ جو ایک آگ چھوٹے سے ایک شہر سے شروع ہوئی اور پورے پاکستان میں اب پھیل چکی تھی۔ پاکستان کے جو ایک چیف جسٹس سے پنجاب کے سردار محمد اقبال، انہوں نے جسٹس کے ایم صمدانی کی ایک طرح سے بینچ میں ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی جنہوں نے اس تمام واقعے کی تحقیقات کی، اور اس حوالے سے جو ہے بنیادی طور پر 7 گھنٹے کا خفیہ جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جسٹس صمدانی کی عدالت میں، اور مرزا ناصر جو اس عدالت میں ایک طرح سے جو ان کا خلیفہ تھا قادیانیوں کا، وہ پیش ہوا اور اپنے موقف کو اظہار کیا، اور اس طرح مولانا شورش کاشمیری تھی انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسی طرح جو مختلف اخبارات تھے جو اس حوالے سے جو اپنا پیغام پہنچا رہے تھے قادیانیت کے حوالے سے جو ظلم کیا گیا تھا مسلمانوں پر بنیادی طور پر، مسلمان طلباء پر بنیادی طور پر، تو اس حوالے سے جو ایک طرح سے جو اخبار تھے انہوں نے اپنا ایک طرح سے بھرپور موقف جو اس کا اظہار کیا، جس میں ہم نوائے وقت اور مساوات بنیادی طور پر اخبار جو وہ نمایاں تھے۔ اسی طرح جو ہفتہ روزہ تھا جو بنیادی طور پر چٹان، اس کا ڈکلیریشن منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ اسمبلی تک جا پہنچا، تو اس حوالے سے جو معاملہ ہے اسمبلی تک جیسے ہی پہنچا تو تمام علماء کرام نے بنیادی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے حوالے سے جو ہے ایک طرح سے قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ 37 علماء کرام نے پیش کر دی، اور سب سے پہلے جو وزیر قانون تھے عبدالحفیظ پیرزادہ بنیادی طور پر، اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ کس طرح سے معاملہ آگے چلا اسمبلی کے اندر۔ تو پہلے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی 1974 کے اندر، تو 24 مئی کے اندر واقعہ ہوا، اور 14 جون کو ملک کے اندر ہڑتال ہوئی، اور پھر اسمبلی کے اندر یہ معاملہ جیسے گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے پوری اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی کا درجہ دے دیا، اور پوری اسمبلی کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ قادیانیت کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ اب قادیانیت کے حوالے سے جو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ سب سے پہلے جو وزیر قانون تھے اس زمانے میں عبدالحفیظ پیرزادہ، انہوں نے ایک تحریک جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی۔ وہ تحریک کیا تھی اس کا مطلب میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ تحریک یہ تھی کہ رولز آف بزنس کے قاعدہ نمبر 205 کے تحت میں مندرجہ ذیل تحریک پیش کرنے کا نوٹس دیتا ہوں، یہ کہ یہ ایوان ایک ایسی خصوصی کمیٹی تشکیل کرے جو کہ پورے ایوان پر مشتمل ہو۔ اس کمیٹی میں وہ تمام اشخاص شامل ہو جو ایوان کو خطاب کرنے کا حق رکھتے ہوں، نیز ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کا استحقاق رکھتے ہوں۔ اسپیکر صاحب اس خصوصی کمیٹی کے چیئرمین ہوں۔ یہ کمیٹی مندرجہ ذیل امور سر انجام دے گی: دین اسلام کے اندر ایسے شخص کی کیا حیثیت یا حقیقت پر بحث کرنا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی ختم نبوت پر ایک طرح سے ڈھاکہ ڈالتا ہو یا ختم نبوت پر ایک طرح سے ضرب لگاتا ہو۔ کمیٹی کی جانب سے متعین کردہ میعاد کے اندر اراکین سے تجاویز، مشورے اور ریزولوشن جو وصول کرے ان پر غور کرے۔ متنازع امور یعنی ختم نبوت کے حوالے سے کے بارے میں شہادت لینے کے بعد، یعنی جو گواہ تھے ان کا موقف لینے کے بعد، جو مرجعی تھے ان کا موقف لینے کے بعد، ضروری دستاویزات پر غور کرنے کے بعد سفارشات کو مرتب کرنا، یعنی ضروری سفارشات یعنی فیصلہ کرنا کہ ان کا آگے کیا کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ریزولوشن جو بنیادی طور پر جو وزیر قانون تھے عبدالحفیظ زادہ انہوں نے پیش کیا، اس سے پہلے ریزولوشن پیش کی، قرارداد پیش کی تھی، 37 علماء کرام نے دستخط کیے تھے، وہ پیش کی۔ اس ریزولوشن کا جو ہم کہہ سکتے ہیں جو متن تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا، جناب والا یعنی اسپیکر کو کہہ رہے ہیں جناب والا اس ریزولوشن کا متن یہ ہے: ہم مندرجہ ذیل قرارداد پاکستان کی قرارداد پیش کرنے کی التماس کرتے ہیں۔ ہر گاہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہرگاہ مرزا غلام احمد کا جھوٹا دعویٰ نبوت کی، یہ قرآنی آیات کی غلط تعویل کرنے کی کوشش اور جہاد کو منسوخ کرنے کی کوشش ہے، یہ سب باتیں اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ دغا اور فریب ہیں، اور ہرگاہ دور میں غلام مرزا احمد قادیانی سراسر سامراج کا پیدا کرتا ہے جس کا مقصد اسلامی اتحاد کو پارا پارا کرنا اور اسلام کو بدنام کرنا تھا، اور ہرگاہ ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو خواہ وہ اسے نبی مانتے ہوں یا کسی بھی شکل میں
مذہبی رہنما یا مسلح تصور کرتے ہوں تمام کے تمام دائرہ اسلام سے بنیادی طور پر خارج ہے۔ یہ ایک جو ریزولیشن وہ اسمبلی میں پیش کی گئی، یہ بنیاد بنی بنیادی طور پر اسمبلی میں اس چیز کی بحث کو لانے کے لیے کہ قادیانیوں کا اب کیا فیصلہ وہ بنیادی طور پر کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے 6 اپریل سے 10 اپریل تک مکہ مکرمہ کے اندر ورلڈ مسلم آرگنائزیشن کی کانفرنس جو رابطہ اسلامی کے تحت جو بنیادی طور پر بلائی گئی اور دنیا کے تقریباً 140 کے قریب تنظیمیں اکٹھی کی، قادیانی کو ایک غیر مسلم جو ہے فرقہ قرار دیا گیا، اسلام سے انہیں نکال دیا گیا۔ یہ ایک اس واقعہ کے فوراً بعد ایک اجلاس بلایا گیا جس میں 140 سے زیادہ تنظیمیں اکٹھی ہوئی، پوری امت مسلمہ کا ایک موقف بھی سامنے آیا۔ لیکن اب پاکستان کا معاملہ تھا، پاکستان قانونی طور پر ان کو بنیادی طور پر جو کیونکہ یہ اس خطے میں موجود ہے اور بنیادی طور پر اس لیے اس پاکستان کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دینا بہت ضروری تھا۔ اب بنیادی طور پر پوری اسمبلی کو ایک طرح سے خصوصی کمیٹی بنا دیا گیا اور پوری کمیٹی جو بنیادی طور پر یہ بنائی گئی تو اس کے اندر جو اٹارنی جنرل تھے بنیادی طور پر وہ یحییٰ بختیار تھے۔ یحییٰ بختیار وہی شخصیت ہے جو بنیادی طور پر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے قتل جو عدالتی قتل تھا بنیادی طور پر اس کے مقدمے میں ان کے وکیل بھی تھے۔ یحییٰ بختیار بنیادی طور پر اٹارنی جنرل تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ تمام فریقین چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہو چاہے یہ قادیانی جو بنیادی طور پر ان کا موقف لینا تھا، ان سے سوالات ان کو جو قادیانی تھے ان سے سوالات کرنے تھے بنیادی طور پر کیونکہ مسلمانوں جو علماء کرام تھے انہوں نے یہ ریزولیشن قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کی تھی۔ تو اس اگر واقعے کی رودات تو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر اس رودات کے اندر آپ صرف اتنا جان لیجئے کہ بنیادی طور پر اس شخص نے یا بنیادی طور پر ختم نبوت پر ایک طرح سے حملہ کیا اور تمام ایک طرح سے جو ہے یہ اپنے ہی ایک طرح سے چکر جو پورا ایک طرح سے انہوں نے بنیادی طور پر چلایا ہوا تھا اسی چکر میں ایک طرح سے پھنس گئے اور کسی بھی طرح سے جواب بنیادی طور پر نہیں دے سکے اور بنیادی طور پر پوری اسمبلی کے اندر 11 دن اس پر جو قادیانی کی جو ربوہ کے اندر جو گروپ تھا اس پر بحث ہوئی اور 2 دن جو ہے لاہوری گروپ تھا اس کو بحث کا موقع دیا گیا اور تمام ایک طرح سے سہولت ان کو ایک طرح سے اس طرح دی گئی اور اس کے تمام جو فرائضہ بناتے طور پر یحییٰ بختیار نے اور نبھائے اور اس احسن طریقے سے نبھائے کہ انہیں بعض موقع پر بہت ایک طرح سے جھنجھلاہٹ یا غصے والی سچویشن بھی پیدا ہوگی، لیکن انہوں نے تمام چیزیں تحمل سے برداشت کی اور ایک طرح سے جو ہے اسمبلی کے اندر یہ ایک طرح سے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کے حوالے سے پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے تمام ان چیزوں کو انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بنیادی طور پر ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی جب کتابوں کے حوالے آئے اس کے بیٹے مرزا محمود بشیر الدین محمود کی کتابوں کے حوالے آئے تو اس میں تمام صاف صاف لکھا تھا کہ وہ نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مسیح موعود کا بھی دعویٰ کرتا، مجدد کا بھی دعویٰ کرتا، پتہ نہیں کیا کیا دعوے اس نے کیے تھے، تو ان لوگوں کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ یہ پوری ایک طرح سے جو ہے ایک طرح سے جتنا بھی معاملات تھے اسمبلی کے اندر فلور آف دا ہاؤس پر جو بھی ہوا بنیادی طور پر آپ اسے کتاب اللہ وسایا کے نام سے آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، بنیادی طور پر اسے PDF میں ڈاؤن لوڈ کر اسمبلی کے اندر جتنی بھی کارروائی ہوئی اس 13 دن کی کارروائی تو اس کو آپ بنیادی طور پر خود پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر پاکستان کی اسمبلی نے اس 13 دن روز کے بعد اس 13 دن کی جو کارروائی تھی بنیادی طور پر اس کے بعد جو ہے ایک طرح سے پاکستانی اسمبلی اس نتیجے پر پہنچی کہ بنیادی طور پر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں۔ جو غلام احمد قادیانی ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو تمام جو اللہ کے نبی ہے رسول اللہ کے نبی ہیں ان کو اپنے آپ کو ان سے برتر ظاہر کرتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر خود کو قرار دیتا ہے، پھر اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خود کو قرار دیتا ہے، پھر صحابہ کرام پر حملے کرتا ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر حملے کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جو مردہ علی ہے اس کو نہ پکارو، جو زندہ علی ہے اس کو دیکھو، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات پر حملے کرتا ہے، حضرت علیہ السلام کے اہل بیت پر حملے کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے ختم نبوت پر اس شخص نے جو ڈاکہ ڈالا، ضرب لگائی ملت اسلامیہ پر بنیادی طور پر، تو اسمبلی بنیادی طور پر اس نتیجے پر پہنچی۔ در حقیقت یہ ایک سامراج کا ہی پیدا کردہ ایک طرح سے ہے بنیادی طور پر اسلام پر ضرب لگانا اس کا بنیادی طور پر مقصد ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس قرارداد کا متن سن لیں جو بنیادی طور پر پاکستان کے آئین
کے اندر آئین کی دفعہ 106 میں اور 120 میں ترمیم کی گئی اور ان تمام لوگوں کو ایک طرح سے جو ہے غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اقلیت قرار دے دیا گیا، اور کہا گیا جیسا کہ تمام ایوان کی خصوصی کمیٹی کی سفارش کے مطابق قومی اسمبلی میں طے پایا ہے کہ اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرنا ہے تاکہ ہر وہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسلح تسلیم کرتا ہے اسے غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے یا دیا جائے۔ یہ ایک طرح کا بل کا قانون سازی ہوئی، قانون بنا اور پاکستان 7 ستمبر 1974 کو بنیادی طور پر ایک عظیم اور ایک پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ذوالفقار علی بھٹو کے حصے ہی میں یہ دن بنیادی طور پر آیا۔ جیسے انہوں نے بہت سے ملک کے لیے بہت سے دوسرے اقدامات کیے، بنیادی طور پر بعض معاملات میں ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر در حقیقت مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ان کا اسلام کے لیے اور اس پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات تھی۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی بنیادی طور پر 7 ستمبر 1976 کے بل پر ان کے دستخط تھے، جو بنیادی طور پر اس چیز پر تاریخ پر بنیادی طور پر ثبت ہو گئے کہ بنیادی طور پر قادیانی بنیادی طور پر آج سے غیر مسلم جو ہے وہ بنیادی طور پر آج سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پوری تاریخ تھی بنیادی طور پر جو یحییٰ بختیار تھے بنیادی طور پر انہوں نے تمام ایک طرح سے 13 دن کی جو کارروائی تھی، جو جسے ہم جیرا کہہ سکتے ہیں، سوال و جواب کی نشست کہہ سکتے ہیں، بنیادی طور پر وہ نبھائی، اور پاکستان کے جتنے بھی مذہبی جماعتیں تھیں ان کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام باتوں کو جو ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے تکلیف دہ تھی ان کو بھی صبر سے سنا، بنیادی طور پر ان کو موقف اپنا دینے کا مکمل جو ہے ایک طرح سے موقع دیا گیا۔ لیکن پاکستان کی جو ایک خصوصی کمیٹی تھی، آئین ساز اسمبلی تھی جو کہ قانون بناتی ہے، اس نے جب جو کہ فیصلہ کرتی ہے بنیادی طور پر کہ پاکستان میں کیا چلے گا یا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اس نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ آج سے جو ہے وہ قادیانی بنیادی طور پر غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرتی جاتے ہیں، اور اس پر ایک طرح سے قانونی جو وہ مہر ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو لگا دی گئی۔ لیکن یہ جو باتیں بنیادی طور پر ہم نے یہ تو کر لی، لیکن بنیادی طور پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو فلور آف دا ہاؤس پہ ہوئی، جو جس کا ڈاکومنٹ یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان نے ان کو دکھائے، ثبوت دیے، اس سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے در حقیقت انہوں نے پاکستان کو شروع ہی سے نقصان پہنچانا چاہا اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان وہ پہنچایا۔ اب ہم جو ہے بنیادی طور پر اسی چیز کو جو ہے وہ بنیادی طور پر بیان کریں گے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر جیسے یہ 29 مئی 1974 کو یہ واقعہ رونما یا روح پذیر ہوا، بنیادی طور پر یہ جو ان کے ناصر الدین جو بنیادی طور پر ان کے خلیفہ تھے اس زمانے میں، جن کی اسمبلی میں بھی جن کے ساتھ گفتگو ہوئی اور کورٹ کے اندر بھی، لاہور کی ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ایک طرح سے بیان 7 گھنٹے تک بیان ان کا ہوتا رہا، تو بنیادی طور پر اس شخص نے بنیادی طور پر امریکہ کی جو ایک نیوز ایجنسی تھی ایسوسیٹڈ پریس کو یہ بیان دیا کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر اقلیت محفوظ نہیں ہے اور بھٹو حکومت قادیانیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس طرح کا بیان دے دیا۔ اور پاکستان کو جو وزیر خارجہ جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان، وہ بھی کیونکہ قادیانی تھے تو بنیادی طور پر انہوں نے بھی برطانیہ کے اندر جا کر پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ کر ڈالی اور پریس کانفرنس کہا پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، اور جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی بھی ایجنسیاں تھیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی ہو چاہے وہ ریڈ کراس ہو، ان کو التجا کی کہ پاکستان کے اندر آپ جائیں، دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پاکستانی حکومت جو مکمل طور پر ناکام ہو گئی، اس واقعے کے فوراً بعد انہوں نے یہ 2 اقدامات جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ تھے انہوں نے، اور جو خلیفہ تھے قادیانیوں کے اس زمانے ناصر الدین احمد، اس نے یہ اس واقعے کے فوراً بعد یہ کیا، حالانکہ خود اشتعال دلایا اور مسلمانوں کو ان تمام معاملات میں گھسیٹا، اور جب محمدیت معاذ اللہ مرد آباد کے نعرے لگائے نعوذ باللہ، تو اس معاملے میں یہ جو معاملہ تھا بنیادی طور پر آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا۔ اور اس سے پہلے 1953 میں آپ جانتے ہیں کہ 10,000 کے قریب جو ملک کے مسلمانوں کی لاشیں وہ گر چکے تھے انہی تمام واقعات کی وجہ سے۔ اب اسمبلی کے اندر کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے جب اٹارنی جنرل نے ان کو ثبوت دیا کہ بنیادی طور پر آپ کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر آپ ایک ایسا حلقہ بنائے کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بنیادی طور پر آپ قادیانی بنا لیں، اپنے مذہب میں شامل کر لیں، اور بنیادی طور پر تاکہ ایک صبح تو آپ کے پاس ہو جو بنیادی طور پر قادیانی ہو، اور آپ ایک طرح سے اپنی حکومت ایک طرح سے وہاں پر کرتے رہیں۔ جب اس کے ثبوت دکھائے گئے تو وہ ایک طرح سے اس کا جواب دینے سے قاصر رہا جو ان کا خلیفہ تھا اس زمانے
زمانے میں۔ اب جو اسی طرح جو مختلف معاملات چلتے ہیں، جب مرزا ناصر الدین مرزا غلام احمد قادیانی جو اس کے شخص کا دادا تھا بنیادی طور پر، اس کے حوالے سے دستاویزات اس کی دکھائی گئی بنیادی طور پر انگریز حکومت کو اس حوالے سے کہا کہ ہم نے برسوں نسلوں سے پشتوں سے آپ کی خدمت کی ہے، تو بنیادی طور پر ہمارا خیال رکھیے۔ بنیادی طور پر ہمارا اور ہمارے خاندان کا تو بنیادی طور پر انگریزوں کو خط لکھا اور کہا کہ بنیادی طور پر ہمیں ان غیر مسلموں سے یعنی غیر احمدیوں سے بچائیں، تو بنیادی طور پر اس کا بھی وہ جواب دینے سے ان کا وہ ایک طرح سے قاصر رہے۔ اور پھر لیکن اس کے بعد جو بنیادی طور پر ایک طرح سے معاملہ چلا، تو بنیادی طور پر قائد اعظم کے حوالے سے جب جو وزیر خارجہ تھے، جن کو وزیر خارجہ قائد اعظم نے ہی بنیادی طور پر بنایا تھا، ظفر اللہ خان، کیونکہ اس وقت تک قادیانیوں کا یہ معاملہ اس طرح سے انہیں غیر مسلم جو ہے اقلیت اسمبلی کے ذریعے سے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھا، تو قائد اعظم کا اس شخص نے جنازہ نہیں پڑھا، تو جب اسمبلی کے اندر انہیں پوچھا تو جنرل یحییٰ بختیار نے کہ انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو انہوں نے بنیادی طور پر اس کا جواب دینے سے انکار کیا کہ بنیادی طور پر آئیں شائیں بائیں یہ وہ کرتے۔ وہاں پر جو مولانا غلام غوث ہزاروی تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے ریفرنس انہوں نے بتایا کہ وہ شخص وہاں پر موجود تھا، اس نے ظفر علی خان سے پوچھا کہ تم جنازہ قائد اعظم کا کیوں نہیں پڑھ رہے، وہ سائڈ پہ کیوں کھڑے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک کافر ریاست کا ایک مسلمان شخص یا ایک مسلمان ریاست کا ایک کافر شخص سمجھ لے، یعنی اس نے بنیادی طور پر تمام پاکستان کو کافر کہا اور خود کو مسلمان کہا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر جو ہے اعتماد کرتے ہوئے بنیادی طور پر اس طرح کے فرقے جو بنیادی طور پر استعمال کیے، اور اسمبلی کے اندر یہ تمام چیزیں وہ ریکارڈ ہوئیں۔ اور اس کے بعد جب اس چیز کے ثبوت دکھائے گئے کہ بنیادی طور پر آپ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے خلاف اقدامات کرتے رہے انگریز حکومت کے اس حوالے سے، اور انگریز حکومت کو بنیادی طور پر یہ کہا کہ بنیادی طور پر ہم ایک غیر مسلم، ہم ایک بنیادی طور پر ایک الگ سے اقلیت ہے اور الگ سے اقلیت رہنا چاہتے ہیں، پارسی جیسے پارسی اور دوسرے سکھ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ڈکلیئر کیا جائے، لیکن جیسے ہی پاکستان بن گیا تو آپ مسلمانوں میں شامل ہو گئی۔ یہ کس طرح کا وتیرہ آپ نے اپنایا، یہ ثبوت دکھائے گئے، تو وہ بھی جواب دینے سے قاصر رہے۔ اور سب سے اہم ثبوت جو بنیادی طور پر جب جو پاکستان کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے انہوں نے دی ہے کہ بنیادی طور پر جو گرداسپور کی ریاست تھی پنجاب کی، بنیادی طور پر اگر وہ پاکستان کے ویوز پاکستان کے حصے میں آ جاتی تو وہاں سے جو ہے وہ راستہ ایک سڑک جاتی تھی بنیادی طور پر کشمیر میں، کیونکہ وہی واحد سڑک تھی جو ہندوستان سے کشمیر کی طرف سے جاتی تھی۔ اب وہ گرداسپور کی جو آبادی تھی وہ اس کی جو 51% آبادی مسلمانوں کی تھی، تو وہ پاکستان کے حصے میں آنی تھی، لیکن عیسائیوں نے یہ جو قادیانی تھے انہوں نے ایک عرضداشت پیش کی کہ بنیادی طور پر ہم مسلمانوں سے الگ ہیں، تو اس لیے جو بنیادی طور پر ہمیں الگ سمجھا جائے، تو یہ کیونکہ اس 51% میں 2% تھے، تو وہ جو 2% تھی بنیادی طور پر وہ 51% سے اب جو ہے 49% رہ گئی۔ اب 49% جو کہ سکھ تھے وہ بنیادی طور پر اس میں شامل ہو گئے، یا ہندو تھے اس میں شامل ہو گئے، وہ 51% کی میجورٹی بن گئی، تو گرداسپور کی جو ریاستیں ہیں وہ اس طرف چلی گئی، جس کے نتیجے میں ہے جو کشمیر وہاں سے اس راستے کے ذریعے انڈیا نے وہاں پہ اپنے فوجیں داخل کر دی، کشمیر پہ بنیادی طور پر قبضہ کر لیا۔ جب اس چیز کے دستاویزی جو ثبوت تھے بنیادی طور پر اس شخص کو مرزا ناصر الدین احمد کو دکھائے گئے، تو وہ ایک طرح سے ہکا بکا رہ گیا اور جواب دینے سے بالکل ایسے ہو گئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاٹو تو خون نہیں، مطلب کہ اس طرح کی اس کی کیفیت جو ہے وہ ہونے لگی اور وہ جواب دینے سے قاصر رہا۔ تو اس طرح کے جو وہ واقعات اسمبلی کے اندر ایسے بہت سے جو تاریخی جو ایک طرح سے دستاویزات پیش کی گئی جو فلور آف ہاؤس پہ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایک مکمل جو ایک طرح سے پاکستان کا ایک موقف تھا وہ رکھا گیا، اور طریقے جو مختلف حصوں پر بکھرے ہوئے جو ثبوت تھے وہ ایک دلیل کے طور پر جب وہاں پر پیش کیے گئے، اور اس کے ایک طرح سے وہ تمام ان سوالوں کے جواب دینے سے وہ قاصر رہے، اور بنیادی طور پر اپنی ایک بنیاد جو ان کی بنیادی طور پر تھی وہ ان کو جو علماء کرام تھے یا جنرل یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے ان کی بنیاد سے ان کو ہلا ڈالا اپنی جرح کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے سے، اور اس طرح سے پاکستان در حقیقت پاکستان اس نتیجے پر پہنچا، جب پاکستان کی ایک آئین ساز اسمبلی اس نتیجے پر پہنچی کہ بنیادی طور پر جو قادیانی ہیں انہیں غیر مسلم جو اقلیت ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت عظیم دن تھا کہ در حقیقت ایسے بہت سے پہلے بھی لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جو بنیادی طور پر جس میں ہم مسلمان کذاب سب سے پہلے لے سکتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے جنہیں یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے،
تو یہ در حقیقت یہ لوگ جو بنیادی طور پر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ قرآن کی اس آیت کو بھول جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نے ہی آپ کو عطا کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہی ہے کہ ہم نے ہی آپ کو یہ دین دیا ہے، آپ کو ہی عطا کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ اس آیت کو بنیادی طور پر بھول جاتے ہیں اور اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت جو در حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اور پھر تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے اور مجددین کے ذریعے سے اور بڑے بڑے ہمارے علماء عظامہ کرام ان کے ذریعے سے آج تک جین کی جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ اپنی بنیاد سے اکھڑنے نہیں دیا گیا۔ ہمارے جتنے بھی گروہی مسالک ہوں، مذاہب ہوں، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہوں، چاہے جو دوسرے بھی جتنے مسلک ہوں، بنیادی طور پر ان میں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر اسلام کی برجڑوں پر جب بھی کبھی حملہ ہوا ہے تو یہ تمام لوگ جو بنیادی طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ قربان بھی کی ہیں، اور بنیادی طور پر اس کی تاریخ جو بنیادی طور پر اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہی ایک مثال پاکستان کے اندر تمام مسالک جو اس وقت حکومت میں بہت سی جماعتیں موجود تھی ان کے ایک دوسرے سے بہت سے معاملات پہ کلیش تھا، لیکن وہ تمام اکٹھے ہوئے اور اس معاملے پر اکٹھے ہو کر امت مسلمہ نے انہیں غیر اقلیت قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں نے ہی اسے دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پورا کیا اور وہ ہمیشہ جو ہے پورا کرتا رہے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔